Good evening and a very warm welcome to News Edge with Faria Idris. सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब हम ये कह सकते हैं कि इंतखाबात की तारीख पर कई माह से जारी बहस और इबहम ख़त्म हो चुका है और सियासी जमातें इलेक्शन की तैयारियां शुरू करती हुई नजर भी आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से आज एक अहम इजलास हुआ। नवाज शरीफ ने इस इजलास की सदारत की, जिसमें मुल्क भर में जलसों के हवाले से मुशावरत की गई। इजलास के बाद ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इलेक्शन में किसी के हाथ बंधे नहीं होने चाहिए। लेट्स वॉच हिम। सबको लड़ना चाहिए, सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर के ऊपर होना चाहिए और अगर कोई जेल में है तो अदालत को उसके साथ जो भी इंसाफ का मामला है वो करना चाहिए। हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम नहीं है किसी को जेल भेजने वाले, ना हमें किसी को पकड़ने का या पकड़वाने का शौक है। हमने मैदान में मुकाबला करना है। ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया का मैदान और है, गली का मैदान और है। एक जानिब साद रफीक सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देने की वकालत कर रहे हैं तो दूसरी जानिब मरियम औरंगजेब ने मुखालिफिन को लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा करने के बजाय मुकाबला करने का कहा है। उन्हें भी देखिए। लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान की सियासत की फील्ड है, तो इस वक्त जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं उनको मेरा मशवरा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, बल्कि फील्ड में इलेक्शन की तैयारी करें जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था। अपने हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि कौमी असम्बली वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तहलील की गई थी। असम्बली तहलील होने के बाद सदर और इलेक्शन कमीशन के माबैन इख्तलाफ हुआ था। सदर मुमलिकत एक आला ओहदा है। सदर मुमलिकत अगर सुप्रीम कोर्ट से राय दरकार थी तो वो आइन के आर्टिकल 186 के तहत उनसे रुजू कर सकते थे। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत समेत हर आइनी ओहदा रखने वाला शख्स और आइनी इदारा आइन का पाबंद है। आइन की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होते हैं। सदर और इलेक्शन कमीशन की वजह से गैर ज़रूरी तौर पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट आगाह है कि हम सदर और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकते। इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना करने पर पूरा मुल्क तशवीश का शिकार हुआ। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सहूलतकार के तौर पर सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुशावरत का कह सकती है। अब वक्त आ गया है कि हम ना सिर्फ आइन पर अमल करें बल्कि मुल्की आइनी तारीख को भी देखें। आइन की खिलाफ वर्जी का खुमियाजा मुल्की इदारों और अवाम को भुगतना पड़ता है। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने इत्तफाक किया है कि इंतखाबात का इनेकाद बगैर किसी खलल के होगा। सदर मुमलिकत का तहरीक अदम के बाद असेंबली तहलील करना गैर आइनी था। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं जिंदा रहा तो इंशाल्लाह 8 फरवरी को हर सूरत कौमी और तमाम सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात होंगे। और भी बहुत सारी बातें हुई, आप उनकी डिटेल्स दे सकते हैं। ये मीडिया के हवाले से भी ये कह दिया गया इस फैसले में कि अगर किसी मीडिया हाउस ने इलेक्शन से मुतालिक इबहम पैदा किया तो इलेक्शन कमीशन पैमरा को शिकायत करे। मीडिया वाले माइक पकड़कर ये नहीं कह सकते कि इंतखाबात के इनेकाद में शुबा है। अगर किसी के दिमाग में शक है तो होता रहे, लेकिन अवाम पर असर अंदाज ना हो। मीडिया वाले बताएं कि ये झूठ बोलना उनका हक तो नहीं है। मीडिया की आज़ादी आइन में दी गई है। हम मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। किसी मीडिया वाले को इंतखाबात पर शुबहात हैं तो अवाम में नहीं बोलेगा, हाँ मगर अपनी बीवी को बता सकता है। ऑन अ लाइटर नोट, जो ख़वातीन हैं मीडिया वाली वो फिर अपने शौहर को बता सकती हैं और शायद जिनकी शादी नहीं हुई तो फिर वो अपनी फैमिली में किसी को भी बता सकते हैं। हमारे साथ सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच एतजाज़ अहसन साहब फॉर जॉइनिंग अस। किस तरह देखते हैं आप इस फैसले को? इलेक्शन की तारीख का तो बहरहाल ऐलान हो गया, बड़ी सख्ती भी है कि कोई अब इसमें कंफ्यूजन पैदा ना करे। हाउ डू यू लुक एट इट? नहीं, बड़ी अच्छी बात है। ये तो एक चीफ जस्टिस नज़र आता है कि चीफ जस्टिस है और वो एक मतलब है बड़ा क्लियर अनएम्बिगुअस फैसला कर रहा है। कोई उबहम नहीं, कोई इसमें इफ़ एंड बट नहीं, और सीधा 8 फरवरी जो कि तजावज़ है आइन से, पर सुप्रीम कोर्ट उस फैक्चुअल रियलिटी को तो क्योर तो नहीं कर सकता। वक्त तो जो गुजर गया है वो गुजर गया है और वो वक्त हाथ से गया। भाई एतजाज़ साहब क्योर तो नहीं कर सकते लेकिन एड्रेस तो कर सकते थे। हमने देखा है सारे मामले में पंजाब और केपी इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया।
آپ نے مجھے بتایا تھا, دیگر اور قانون دان بھی بتا رہے تھے کہ وہ حکومتیں تو غیر آئینی ہو جائیں گی 90 دن کی مدت کے بعد, بٹ یہ ایک وائڈ ہے اس فیصلے میں. یہ ایکچولی جو پنجاب اور خیبر کی پختونخوا کی حکومتیں ہیں, ان کو نگرانوں کو کسی کو چیلنج کرنا چاہیے تھا, کوئی پارٹی یا کوئی جماعت ان کو باقاعدہ چیلنج کرتی ہے عدالت میں کہ ان کا کیا مینڈیٹ ہے, یہ خرچے بھی کیے آ رہے ہیں اور پوسٹنگ ٹرانسفرز کر رہے ہیں, کمٹ کر رہے ہیں اخراجات, جو یہ نئے پروجیکٹس شروع کر رہے ہیں اور نئے پروجیکٹس جو کہ کام ایک الیکٹڈ حکومت کا ہے. آئین اپنے پہلے جملے میں جو پہلا عنوانیہ ہے آئین کا, پاکستان کے آئین کا, وہ یہ ہے ویئر ایز ساورنٹی بلانگس ٹو آل مائٹی اللہ ٹو بی ایکسرسائزڈ بائی دا پیپل آف پاکستان تھرو دیئر چوزن ریپرزینٹیٹیو. منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی حکومت کی جا سکتی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, اور کسی طریقے سے نہیں کی جا سکتی. یہ نگران تو رکھے تھے کہ 90 دن کے لیے ایک ٹچ بٹن ہو جائیں رستے, مطلب ہے جوڑے رکھے ہوں اتنی دیر تک جب تک نئے نہیں آ جاتے, سیٹ وارمرز ان کو کہا جا سکتا ہے. یہ ان کے بارے میں بڑا سخت فیصلہ خواجہ آصف کے کیس میں مسلم لیگ نواز نے لیا تھا 2013 میں, اور نگرانوں کو بالکل ریسٹرکٹ کر دیا تھا, اور وال پیپر میں جو پھول ہوتا ہے اس طرح کر دیا تھا کہ یہ پھول جو ہے یہ چیف منسٹر ہے, یہ پھول ایجوکیشن منسٹر ہے, یہ پھول ہیلتھ منسٹر ہے, اور ان کے کوئی اختیار نہیں تھے, ہلنے جلنے کے بھی ان کی کوئی اتنی سخت اور طاقت نہیں تھی. لیکن انہوں نے کوشش کی ہے ایک لا بنا کے, جو حکومت تھی پچھلی, ایک لا بنا کے نگرانوں کو بہت با اختیار کیا ہے. اسی سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ 90 دن کے اوپر لے جانے کو جسٹیفائی کریں گے کہ اب نگرانوں کو چونکہ با اختیار ہیں اس لیے وہ گورنمنٹ بائی دی پیپل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تو چوزن ریپرزینٹیٹیوز کی ضرورت نہیں ہے. میں تو اسی سے سمجھا تھا کہ یہ انہوں نے گڑبڑ کر کے اور ڈیٹ بڑھانے کی کوشش کرنی ہے اور ایک لامتناہی سلسلہ چل رہا ہے. رائٹ. پر وہ بہت اچھا ہوا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے فیصلے نے وہ ابہام سارا نکال دیا. اس میں یہ بھی کہا گیا کرم سے انشاءاللہ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ عام انتخابات کے فیصلے میں قومی اسمبلی کی الیکشن کی تاریخ دینا صدر صاحب کا کام ہے, جبکہ صدر صاحب نے تو ایڈوائزری جو لی تھی اس میں شاید ان کو اس کے اپوزٹ گائیڈ کیا گیا. جو ترمیم ہوئی تھی الیکشن ایکٹ کی, اب اس کا کیا ہوگا؟ اصل مجرم جو تاخیر کا ہے میں سمجھتا ہوں وہ چیف الیکشن کمشنر راجہ سلطان ہے. اس میں میری نگاہ میں کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے, شک نہیں ہے کہ اس نے جرم کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود ہی سوچ لیں کہ پہلے دن جب پنجاب کی الیکشن یا خیبر کی الیکشن کے بارے میں وہ سپریم کورٹ میں اس نے بیان دیا تو انہوں نے کہا کہ جب کہیں گے آپ سپریم کورٹ کو کہ آپ جو سی ڈیٹ کہیں گے اس پہ ہم کرا دیں گے, ہم تیار ہیں. پھر انہوں نے اس سے مکر گئے اور کہا کہ وہ 22 ارب روپے فائنانس منسٹری نہیں دے رہی, رینجرز نہیں دے رہا, انٹیریئر منسٹر اور فوج نہیں دے رہا, ڈیفینس منسٹر. انڈر دی کانسٹیٹیوشن جب یہ عبوری دور آتا ہے نگرانوں کا آئین کے تحت تو چیف الیکشن کمشنر کے پاس سارے چیف ایگزیکٹو کے اختیارات اس پہ آ جاتے ہیں. And every executive authority is bound to obey the chief election commissioner and the election commission. Bound to obey. ان کو چاہیے تھا کہ یہ 22 ارب لیتے, کہتے اسحاق ڈار فائنانس منسٹر کو کہ ہمیں پہنچاؤ, ہمیں دو 22 ارب, ہم نے یہ الیکشن کرانے ہیں پنجاب کے اور خیبر کے. اور دوسرا وہ آرڈر کرتے وزیر داخلہ کو, کہتے رینجرز اس ڈیٹ پہ اتنے رینجرز, اتنی ریجمنٹس آف رینجرز یا کمپنیز اس جگہ
رپورٹ کریں اور یہی کہتے فوجی ڈیفنس منسٹر کو کہ وی نیڈ دا ٹروپس اینڈ دے شوڈ ریمین آن اسٹینڈ بائی ایز اینڈ وین وی وانٹ ٹو یوز دیم. تو نہ ہوتا تو ان کو پھر ان کو مناسب توہین عدالت کی اختیارات ان کو ہیں وہ آرڈر جاری کرتے. یہ کام تھا راجہ سلطان کا. راجہ سلطان نے خود بڑھانے کی کوشش کی کہ ڈیٹ ایک طے ہو گئی ود دی پریزیڈنٹ بھی طے ہو گئی, وہ 30 اپریل تھی. 30 اپریل آپس میں باہمی مشاورت کے بعد طے ہو گئی. ہم نے سمجھا چلو رائٹ. سو اعتزاز صاحب آپ کے خیال سے تمام ذمہ داری چیف الیکشن کمشنر کی عائد ہوتی ہے. دوسری طرف ہم لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی اعتراض سن رہے تھے. اس کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر نے یہ کہا کہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کی ذمہ داری الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد آئے گی. بٹ ادھر الیکشن اناؤنس ہوئے, ادھر ہم نے دیکھا کہ پھر پی ٹی آئی کی گرفتاریاں شروع ہو گئی. انفیکٹ اس وقت تو پی ٹی آئی میں ہے بھی نہیں فواد چودھری صاحب, دوسری طرف اثر کیسر صاحب. یہ اس کا تعلق بھی لیول پلینگ فیلڈ سے ہی شامل ہے؟ پہلی بات تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ چیف الیکشن کمشنر میری نگاہ میں خیبر پختونخوا اور پنجاب پہ ناجائز حکومتوں کے تسلسل کا باعث بنے ہیں. اس پہ ان پہ آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوتا ہے, کیونکہ آرٹیکل 6 کے معنی کیا ہے کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ آپ اس کو یا انکانسٹیٹیوشنل ایڈمنسٹریشن کو آپ کسی صوبے پہ یا سارے ملک پہ مسلط کر دیں. دوسری بات آپ نے کہی اباؤٹ لیول پلینگ فیلڈ. اب لیول پلینگ فیلڈ تو سب سے پہلے ایجاد ہی نون لیگ نے کی تھی. یہ اب بی بی جو ہے مریم اورنگزیب یہ فرما رہی ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی کیا بات ہے. یہ تو کی مریم نواز شریف بی بی نے وہ ڈیمانڈ کی تھی کہ فتنہ اندر ہو اس کو سزا ہو, میاں نواز شریف واپس آیا ہو, اس کے خلاف سارے مقدمات بریت میں منتج ہوں, تو اس کے بعد لیول پلینگ فیلڈ ہوگی, پھر ہم الیکشن لڑیں گے. تو وہ تو ہو رہا ہے ان کے کہنے کے مطابق. وہ تو اب لیول پلینگ فیلڈ ان کے لیے تو ان کو تو یہی لگتا ہے نون لیگ کو کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. اب ابھی بھی اور بھی لیول ہو گئی ہے, کیونکہ نگران جو ہیں وہ نون سے نگران اور نون سے نواز, وہ نواز لیگ کے ہی ایکسٹینشن لگتے ہیں نگران جو ہے. جس طرح کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, جس طرح نون لیگ کی پذیرائی ہو رہی ہے, جس طرح میاں صاحب کی جو ایک مفرور مجرم تھے ان کی اس پنجاب کی حکومت نے اور اسلام آباد کی حکومت نے جس طرح ان کا ریسیپشن دیا, جس طرح ان کو سہولت کاری کی, اور عدالت نے بھی ان کے لیے بڑا لیول پلینگ فیلڈ سے زیادہ ہی لیول کر دیا کہ ان کو بھیجا بائیو میٹرکس, ان کے عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی, ان کے ایئرپورٹ پہ ہوئے. پھر وہ لاہور پہنچے چارٹر جہاز پہ, پھر وہ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھے جلسے کو. کس قیدی مفرور کو یا کس ضمانت بھی اگر دی اس نے عدالت نے, تو عدالت کے لیے لازم تھا ایک آدمی کو آپ جیل سے باہر رہا کرتے ہیں جبکہ وہ ابھی تک جرم اس پہ ثابت ہوا ہے اور اس نے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کیا, تو اس پہ آپ کچھ تو شرائط لگاتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہ آپ اس دوران جب آپ کی یہ ججمنٹ سسپینڈڈ ہے, معطل ہے, آپ کوئی سیاست نہیں کریں گے, آپ کسی سیاسی جلسے سے خطاب نہیں کریں گے, آپ کوئی سیاسی میٹنگ پہ میں حصہ نہیں لیں گے, یا اس کو کنڈکٹ نہیں کریں گے, پریزائڈ نہیں کریں گے. وہ سب کچھ میاں صاحب کو یہ آزادی مل گئی ہے. لیول پلینگ فیلڈ تو صرف اور صرف نون لیگ کے لیے ہے. ایک اور جو سب سے اہم معاملہ ہے, جو مرضی آزادی ہو میاں نواز شریف کو, لیکن ایک کمپلیکیشن ابھی نظر آ رہی ہے, وہ یہ کہ الیکشن ایکٹ میں ہی ترمیم کی گئی تھی جہاں نااہلی کی مدت کا تعین نہیں ہوا وہاں نااہلی 5 سال کی ہوگی, جبکہ نواز شریف آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل ہوئے, جس کی تشریح سپریم کورٹ نے کی تھی کہ یہ فار لائف ہوگی. اب جب ہم نے صدر والے معاملے میں بھی دیکھا ہے
کہ آئینی ترمیم کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی، اس معاملے پر اس کا اثر ہوگا؟ نہیں، اثر تو ہوگا. یہ معاملہ تب آئے گا جب نامینیشن پیپرز فائل ہوں گے تو جو مخالف کوئی کینڈیڈیٹ ہوگا میاں صاحب کے، وہ کہے گا جی یہ ڈسکوالیفائڈ ہے. کیونکہ جب تک آئین میں ترمیم نہیں ہوتی، اور آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی جب تک اسمبلی نہ، قومی اسمبلی نہ ہو، اور قومی اسمبلی میں بھی 2/3 اکثریت ہو میاں صاحب کی اور 2/3 اکثریت سینٹ میں بھی ہو، پھر جا کے یہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. اور وہ بھی مؤثر بماضی نہ ہو، وہ بھی آئندہ کے لیے انلیس یہ نام لے کے کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین اور میاں نواز شریف کی لائف لانگ تا حیات جو نااہلیت ہے وہ 5 سال میں ختم ہو جائے گی. اس کے لیے آئین میں ترمیم بھی چاہیے، اس کو مؤثر بماضی بھی بنانا چاہیے، اس کے لیے قومی اسمبلی بھی چاہیے، اس میں 2/3 اکثریت بھی چاہیے، پھر یہ جا کے اہل ہوں گے. ورنہ یہ ساری عمر کے لیے نااہل ہیں. یہ میں اس کو کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھتا عمر بھر کی نااہلیت کا عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے. لیکن جب فیصلہ ہے تو ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر آپ نے اس کی نفی کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کریں، عام قانون سے نہیں ہو سکتی. رائٹ. دوسری طرف جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ غیر قانونی تارکین وطن کا ہے. افغانستان سے جن کا تعلق ہے ان کو واپس بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے. اب جو کہا ہے نگران وزیر اعظم نے، انہوں نے کہا ہے کہ غیر قانونی مہاجرین واپس جائیں اور پھر لیگل پروسیس کر کے واپس آ سکتے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ اچھا سٹیپ ہے؟ یہ بڑا ڈینجر سٹیپ جو لیا ہے، پتہ نہیں انہوں نے سوچے سمجھے لیا ہے کہ نہیں ہے. ابھی تو وہ چلے گئے ہیں 1.5 لاکھ جو کہ رضاکارانہ طور پہ شاید خود بھی جانا چاہتے تھے اور ان کو سہولت ملی ہے. جو شخص جو انسان پیدا پاکستان میں ہوا ہے، آج 40-45 سال کا ہے. ضیاء الحق اور جب روسی فوجیں آئی تھیں افغانستان میں، ان دنوں میں 1979 میں 1980 میں وہ اس کے ماں باپ بارڈر کراس کر کے مہاجرین بن کے پاکستان آ گئے تھے. وہ پیدا یہاں ہوا ہے، وہ اسکول میں یہاں گیا ہے، وہ اگر کالج میں گیا ہے تو کالج میں یہاں گیا ہے، وہ اگر اس نے کرکٹ کھیلی ہے تو پاکستان میں کھیلی ہے، اور وہ یہاں کام کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، اس نے مکان بنایا ہوا ہے، گھر بنایا ہوا ہے. اس کو آپ اٹھا کے نکالیں گے تو یہ UN کنونشن آن ریفیوجیز کے بھی خلاف ہوگی. آپ اٹھا کے اکھاڑ کے نہیں اس کو، وہ تو رہا ہی ساری زندگی یہاں ہے، اس کو افغانستان کے اندر کا پتہ ہی نہیں، سوائے یہ کہ یاد وہ پشتو بولتا ہے اور وہ بھی پشتو بولتے ہیں. یہ تو جب ان کو ریزسٹنس ہوگی جب، اور یہ بڑا پتہ نہیں خبر نہیں جو ہم یہاں سے بھیجیں گے انوالنٹیرلی، جن کو اب رضاکارانہ طور پہ جو نہیں جائیں گے، جس ہم 1.5 لاکھ چلے گئے، ابھی 30-29 لاکھ باقی ہے، اور وہ سارے شہر ملک میں پھیلا ہوا ہے. ہر جگہ ان کا کاروبار ہے، ٹرک وہ چلا رہے ہیں، ٹکا شاپس وغیرہ وہ چلا رہے ہیں، قالین اور جوتیاں وہ بیچ رہے ہیں اور بنا رہے ہیں، اور دیگر بھی بہت سارے کاروبار میں ہیں. زمینیں خرید رکھی ہیں انہوں نے، گھر بنا رکھے ہیں. بٹ موسٹ پولائٹلی صاحب، یہ دہشت گردی کے معاملات میں بھی تو کنیکشن نکلا ہے. سو رجسٹرڈ لوگوں کو اجازت ہے آپ جائیں اپنے معاملات ٹھیک کر کے واپس آئیں. یہ ایک طریقہ کار نہیں ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے؟ نہیں، یہ نہیں، وہ اٹھیں گے نہیں، ہو جائیں گے، کہاں جائیں گے، وہ ریزسٹ کریں گے. اس سے بہتر ہے کہ یہ ابھی بھی کریں کہ جو ان رجسٹرڈ ہیں اس وقت، ان کو ناردرا کی ایک اسپیشل رجسٹریشن کرائیں، اسپیشل، جس میں ہو کہ جی یہ ان ڈاکومنٹڈ تھے اور اب یہ ڈاکومنٹ ہو گئے، یہ ان کے فنگر پرنٹس ہیں، یہ ان کی آنکھوں کی امپریشنز ہیں، یہ ان کے ہم نے بائیو میٹرکس کر لیا ہے، اور اس کا نام محمد خان ہے. تو محمد خان سن آف سنگین خان، وہ اب رجسٹر ہو گیا ہے اور اس گھر میں رہتا ہے، وہاں رہتا ہے. یہ اس طرح ان کو موقع دیں، ان کو رجسٹر کریں، ان کو آپ نیٹ پہ لے کے آئیں
بجائے یہ کہ ان کو نکالنے کی کوشش کریں. یہ تو سچویشن بہت خراب ہو جا سکتی ہے. اعتزاز صاحب آپ کی ہم دیکھ رہے ہیں پیچھے جو پینٹنگ ہے اس کا تعلق اس وقت کی کرنٹ افیئر سے ہے جو غازہ میں سچویشن ہے. ضرور ہمیں اس کے بارے میں فیڈ بیک دیں, کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ورلڈ ریئیکشن کو اور کہاں تک یہ معاملہ جائے گا. سیز فائر ہوتا نظر نہیں آ رہا. اگر ہمیں وہ دکھا بھی دیں پینٹنگ, اگر کیمرہ مین صاحب پلیز. ہاں دکھاؤ. جی اعتزاز صاحب نظر آ گئی آپ کو؟ جی اعتزاز صاحب. یہ فلسطینیوں کو کریڈٹ پیش کیا تھا پروفیسر میاں اعجاز الحسن نے, اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ یہ گراں قدر تصویر میرے پاس ہے اور میں یہ حاصل کر سکا ہوں. میاں صاحب کی یہ شفقت اور پیار میرے ساتھ ہے. یہ ایک بہت بڑے آرٹسٹ, ہمارے مشہور آرٹسٹ میاں اعجاز الحسن نے بنائی ہے, اور اس میں فلسطینی لڑکے ایک اپنے مضروب ساتھی کو, جس کو گولی شولی لگی ہے, وہ لے کے جا رہے ہیں, اور وہ بھی اتنا ڈٹرمنڈ ہے, اس میں عزم ہے کہ زخمی ہو کے بھی اس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے. یہ پتھر لوگوں یہ کنکر جن کے ہاتھوں میں ہے وہ ٹینکوں سے لڑ رہے ہیں, ہوائی جہازوں سے لڑ رہے ہیں. یہ ریزسٹنس انہوں نے دکھائی ہے اور یہ اس کا عزم ہے. پر میں اس کے سامنے آپ کو ایک اپنی بات مختصر کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح فلسطین میں پلسٹر ہو گئے ہیں لوگوں کو پلسٹر کیا جا رہا ہے, آبادیاں کھڑی ہیں, سویلین آبادی, لوگ ہزاروں سینکڑوں تعداد میں کھڑے ہیں, اور ان کے سروں میں, ان کے بیچ میں بامب پھینکے جا رہے ہیں, اور بے دریغ, اور یہ انتہائی درندگی ہے. یہ تو جانور کر سکتے ہوں گے, وہ بھی نہیں کرتے. کوئی اپنی اسپیشیز کو اس طرح نہیں مارتا, شیر کو کبھی نہیں مارتا, بھینسے کو کبھی نہیں مارتا. اور یہ تو انسان ہے, جو نیچے تو انسان ہے, اوپر ہوائی جہازوں میں پتہ نہیں انسان ہے کہ کون ہے. لیکن وہ ابھی سنا جا رہا ہے کہ ایک دو پائلٹس نے, جس طرح اوپن آئیمر کے بارے میں کہا گیا تھا, پر ایک دو پائلٹس نے خودکشیاں اسرائیلی پائلٹس نے کرنی شروع کر دی ہیں کہ ان کے اتنے ضمیر کو سخت زخم لگے ہیں. پر وہ شاید اور بھی کریں گے. لیکن میں نے تو اس کے بارے میں کہا ہے کہ غزہ میں شرمندہ ہوں, تیرے بعد بھی زندہ ہوں. غزہ میں شرمندہ ہوں. غازہ میں شرمندہ ہوں. اعتزاز حسن صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بریک لیں گے, اس کے بعد بہت اہم معاملات ہو رہے ہیں انٹیریئر منسٹری میں. کیا کیا اقدامات آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے. وی ول بی ٹاکنگ ٹو دا انٹرم انٹیریئر منسٹر رائٹ آفٹر دا بریک. اینڈ ویلکم بیک. ہفتے کے روز میاں والی بیس پر دہشت گردوں نے حملہ کیا, جس کو فوری ایکشن سے ناکام بنا دیا گیا. پاک فوج کی کارروائی میں 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا. ISPR کے مطابق حملے میں آپریشنل اثاثوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا, تاہم 3 غیر آپریشنل طیاروں کو نقصان معمولی طور پہ پہنچایا گیا. میاں والی میں ہی 1 اکتوبر کو بھی دہشت گردوں نے پولیس چوکی پر حملہ کیا تھا. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کے معاملات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک اور ایکشن جو پاکستان نے لیا ہے وہ ایسے ہی واقعات کی روک تھام کے لیے ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو بے دخل کرنے کا فیصلہ ہے. اٹ واز اے لینڈ مارک ڈیسیژن. ملک بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو دی گئی مہلت اب ختم ہو چکی ہے. 1 نومبر سے ملک بھر میں مقیم غیر قانونی مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے. اب تک درجنوں غیر قانونی افراد کو حراست میں بھی لے لیا گیا اور ان کو اپنے ملک واپس بھیجنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. اس پورے آپریشن کے دوران نہ صرف غیر قانونی طور پر مقیم مہاجرین کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے, بلکہ ان کو پناہ دینے والے افراد بھی مشکل میں ہیں اور سخت کارروائی ان کے خلاف ہوگی. اس وقت جو صورتحال ہے یا جو سٹیٹسٹکس ہیں ان افراد کے حوالے سے, لیٹس ہیو اے لک. پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کی تعداد 42 لاکھ سے زائد ہے. 6 لاکھ افراد 2021 کے بعد افغانستان میں طالبان کی واپسی کے بعد
पाकिस्तान आए। 42 लाख महाजरीन में से 20 लाख महाजरीन गैर रजिस्टर्ड हैं। पंजाब में गैर मुल्कियों की तादाद 14 लाख के करीब है, जिनमें से 1,74,000 गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। सिंध में 5 लाख से ज़ायद अफगान महाजरीन मौजूद हैं, जिनमें गैर रजिस्टर्ड महाजरीन की तादाद 2 लाख है। कराची में 1,75,000 के करीब अफगान महाजरीन गैर कानूनी तौर पर मौजूद हैं। बलूचिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों की तादाद 8.5 लाख के करीब है, जिनमें से 2.5 लाख अफगान महाजरीन गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन की तादाद 10 लाख है, जबकि गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्कियों की निशानदही कर दी गई है, जिनमें 52,000 का फिगर बताया जा सकता है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने यह वाज़ेह किया है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम महाजरीन के साथ कोई रियायत नहीं होगी। हमारे साथ मौजूद हैं टीएम मिनिस्टर सरफराज बुख्ती साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जब से आपने चार्ज लिया है मुश्किल फैसले नज़र आ रहे हैं, एक सर्ज भी नज़र आई है। 2 दिन पहले बलूचिस्तान में भी हमला हुआ, मियांवाली एयर बेस पर हमला हुआ। उसके साथ साथ हमने देखा 14 जवान शहीद हुए बलूचिस्तान में। सो एग्जैक्टली क्या ये कनेक्टेड हमले हैं या मुख्तलिफ तरफ से इस वक्त हमें खतरात लाहक है? एग्जैक्टली क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चंस, मैं जो चौहान साहब ने आपके प्रोग्राम में जो किया था, मैं उसको न सिर्फ कंडेम करता हूँ बल्कि ये नसीहत भी करता हूँ कि हम सियासतदानों को हमेशा सब्र का दामन हाथ में रखना चाहिए। और इस तरीके से एक खातून होने के नाते से आपके साथ जो उन्होंने बदतमीज़ी की, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। बहुत शुक्रिया। उसके बाद जो जी, जहाँ तक आपने ये बात की अटैक्स की, देखिए पाकिस्तान टेररिज्म के अगेंस्ट एक जंग जो है वो पिछले कई दहाइयों से लड़ रहा है। डिफरेंट किस्म के वाक़यात होते हैं। ये अलहदा बात है कि नेशन हमारी जो है वो बसा औकात ड्यूल माइंडसेट में नज़र आती है। स्पेशली जो डिफरेंट वाक़यात हैं, पसनी का आपने जिक्र किया या मियांवाली का जिक्र किया, तो जो मज़हब के नाम पर झगड़ा है उसको तो, जो दहशतगर्दी है उसको तो सारे दहशतगर्दी कहते हैं, और कौम परस्ती के नाम पर जो दहशतगर्दी है उसको हम नाराज़ बलोच कह देते हैं और कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आते हैं। तो चैलेंज बड़ा है, लेकिन हमारी कैपेसिटी है, हमारी कैपेबिलिटी है, और ये हमें कम से कम बंदूक की ज़ोर पर अपना एजेंडा हम पर मुसलत नहीं कर सकते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत ज़िंदगी गुजारेंगे, हमारा मुल्क है, हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारेंगे। बंदूक के ज़ोर पर हम पर कोई एजेंडा मुसलत करने की कोशिश करेगा तो हम रेटिलिएट करेंगे, हम लड़ेंगे और हशर तक लड़ेंगे और इनका मुकाबला करेंगे, और इनको इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी इस नासूर को ख़त्म करेंगे। सो जो एक कनेक्टेड इनसे मामला है वो गैर कानूनी तारकीन वतन वापस भेजने का है। इसको कंपेयर किया जाता है कि दूसरे ममालिक में पाकिस्तानी भी बहुत सारे हैं या जाते हैं बेहतर मुआश के लिए, लेकिन पाकिस्तान की तरह किसी भी मुल्क ने दहशतगर्दी का इतना बुरा सामना नहीं किया जो पाकिस्तान ने किया है। सो कितनी रेजिस्टेंस आई आपको इस सख्त फैसले में? और अभी हमने देखा कि कुछ तादाद में लोग गए हैं मगर एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, उस हवाले से आप क्या करेंगे? देखिए, मैं तो हैरान हूँ कि ये रेजिस्टेंस तो इतनी कोई आई नहीं, लेकिन अगर जो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे कि ये अफगानी क्यों इधर आबाद हो रहे हैं। आज हम इलीगल एलियंस की बात कर रहे हैं, जब अपना घर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको किस बात पे एतराज़ है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके अपने सिटीजन्स वापस आ रहे हैं और वो नाखुश हैं। उन्हें तो खुश होना चाहिए कि उनके सिटीजन्स वापस आके आबाद हो रहे हैं, उनके मुल्क के हालात ठीक हो गए, उनका मुल्क जो है पुरअमन हो गया है, कोई वहाँ पर खाना जंगी नहीं है, कोई इंसर्जेंसी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई फॉरेन इन्वेडर्स नहीं है। तो मुझे तो हैरत होती है बसा औकात, लेकिन हम कोई इस किस्म के प्रेशर्स में नहीं आएंगे। हम अपना घर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी चार दीवारी पे जिसने भी आना है वो चार दीवारी फलांग के ना आए, वो दरवाजे पे बेल बजाए और अंदर आ जाए। जिसने वीज़ा बिज़नेस करना है वो वीज़ा ले ले, जिसने फैमिली को विज़िट करना है वो विज़िट कर ले, जिसने टूरिज़म करनी है वो वीज़ा ले। हमारे भाई आए, और हम दुनिया को, वेस्ट को इनकरेज कर रहे हैं, हम चाइना को इनकरेज कर रहे हैं, हम गल्फ़ को इनकरेज कर रहे हैं यहाँ पर बिज़नेस करने के लिए। तो हम अफ़गानिस्तान के जो भाई हैं हम उनको भी इनकरेज करेंगे कि आएँ, पॉजिटिव सिटीजन्स बने, हमारे टैक्स नेट में आए और हमें ग्रो करने में हमारी मदद करें। एक इतराज़ ये भी किया जा रहा है कि बहुत से अफगान महाजरीन सोवियत अफगान जंग के दौरान आए, उनकी 2 नस्लें यहाँ पर मौजूद है, इलीगल हैं लेकिन उनकी कनेक्शंस हैं। क्या कोई एमनेस्टी की स्कीम भी ज़ेरे गौर है? क्योंकि रज़ाकाराना जाने का टाइम तो अब निकल गया, आगे क्या प्लान है?
دیکھیں ایمنسٹی کی کوئی اسکیم پلان میں نہیں ہے. انیشلی ہم ایلیگل ایلینس کے لیے کر رہے ہیں, پھر جن کے پاس پی آر کارڈ ہولڈرز ہیں, جو ریفیوجیز رجسٹرڈ ہیں, اس کے بعد پھر افغان کارڈ ہولڈرز ہیں. سٹیج وائز یہ فیز وائز ہوگا. پہلے فیز میں صرف ایلیگل امیگرنٹس ہیں, کسی ریفیوجی کو ہاتھ نہیں لگایا جا رہا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے. تو انیشلی تو ان کے خلاف ہو رہا ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ملک کو ان لوگوں کے لیے آباد کریں گے جو یہاں کے رہنے والے ہیں. ایک بھی پاکستانی جو ہے اس کی ویل بینگ کسی بھی اور ملک کے رہنے والوں کے لیے ہمارے لیے وہ زیادہ ہے کہ پاکستانی کی جو ویل بینگ ہے وہ ہونی چاہیے. بلاول بھٹو نے حمایت کی ہے اسٹیپ کی, لیکن انہوں نے کہا کہ قانون پر عمل ہونا چاہیے اور انسانی حقوق کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. کوئی خاص وجہ ہے اس اسٹیٹمنٹ کی؟ کوئی اس قسم کا ایشو زیر غور آیا یا اٹس اے جنرل اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیں ایک ہماری سوسائٹی میں ایک وہ تھا کہ خدا نخواستہ ان لوگوں کے ساتھ جو واپس جا رہے ہیں ان کو مین ہینڈل نہ کیا جائے. وزیر اعظم صاحب نے بڑا کلیئر کٹ اس میں ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں کہ ہم نے کسی کو مین ہینڈل نہیں کرنا. بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ ہمارے جو کلچرل ویلیوز ہیں ان کو سامنے رکھ کے ان غیر ملکی تارکین جو ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا. تو یقیناً بلاول صاحب کا اشارہ بھی اسی طرف تھا. تو ہم خود اس پر بڑے اسٹرکٹ ہیں کہ کسی قسم کی کوئی مین ہینڈلنگ, کسی قسم کی کوئی ہیرسمنٹ جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی فرام دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز, چاہے پولیس ہو, چاہے ایف آئی اے ہو, چاہے اور ادارے ہوں جو ڈیپورٹیشن کا کام کر رہے ہیں. سو کتنا کوآپریٹ کیا گیا ہے افغان حکومت کی طرف سے اب تک اس حوالے سے؟ دیکھیے افغان حکومت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ فورن آفس کا ہے, انہی کا ڈومین ہے, وہی اس پر بہتر کمنٹ کر سکتے ہیں. فریہ میرا کمنٹ کرنا مناسب نہیں ہے. رائٹ. سو اب چونکہ جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں, کچھ سرج نظر آئی ہے سیکیورٹی کے ایشوز پر, بطور نگران وزیر داخلہ آپ سیکیورٹی سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں کنسیڈرنگ کہ اب الیکشن کال کیے جا چکے ہیں؟ دیکھیں کوئی شک نہیں ہے کہ چیلنج تو بڑا ہے, ٹیررزم بڑا چیلنج ہے, اور پچھلے 8 مہینے سے اس میں رائز بھی دیکھنے میں آئی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ الیکشن بھی ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے الیکشن کمیشن کو اسسٹ کریں گے اور میک شور کریں گے کہ الیکشنز جو ہیں وہ پیسفل ہوں. جتنا تھریٹ ہے اس کے مطابق ہی ہماری کیپیسٹی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پیسفل الیکشن ہوں گے. جو افغان غیر قانونی مہاجرین کے حوالے سے ڈیسیجن ہے, یہ کافی سخت ڈیسیجن ہے, ضرورت بھی تھی اس کی. آپ کو لگتا ہے الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ ہوگی کیا وہ اس کو کیری فارورڈ کر سکے گی, یا ان کے اوپر دیگر پریشر آ سکتے ہیں, اور کیری فارورڈ کرانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں ان کو کیری فارورڈ تو کرنا چاہیے, بیکاز یہ اسٹیٹ کی پالیسی ہے اور یہ ایک بہتر پالیسی ہے, اور پوری دنیا اس پر بڑی سینسٹیو ہے. اب آپ یورپ کو دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے یورپ میں, کینیڈا میں یا یو ایس میں جو ریپیٹریٹ کرنے افغان سٹیزن جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیے, دے ٹک 2 لانگ ایئرس کہ صرف ان کی جو ڈیٹا چیک کرنے کے لیے, ان کے تھمس لینے کے لیے, اور ان کے جو میڈیکل ریکارڈز ہیں ان کے لیے. تو ہم کیوں نہ سینسٹیو ہوں, ہم کیوں اپنے ملک میں ایلینز کو چھوڑیں, ہم کیوں اپنا جو ہمارا سوشل فیبرک ہے اس کو کیوں ڈیمیج کریں. رائٹ. ایک الیکشن کیونکہ اب نظر آ رہا ہے کہ سامنے آ رہے ہیں, سوائے سپریم کورٹ نے بڑی سختی سے کہہ دیا ہے کہ کوئی ابہام بھی نہ کریٹ ہو. کیا سیکیورٹی کے لیے الیکشن کمیشن سے کوئی رابطہ ہوا ہے یا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا پلان ہے آپ کا؟ دیکھیں وہ روزانہ کا لائزون ہوتا ہے, وہ سیکرٹری لیول پہ, اور ہم نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہوتا ہے. وہ لائزون ان کے ساتھ چل رہا ہے, اور جو سینسٹیو ایریاز ہیں وہاں جو ایم او آئی کے جو پیراملٹری فورسز ہیں یا جو ہماری پولیس ہے, وی آر ریڈی ٹو اسسٹ الیکشن کمیشن. جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹیکس ہو رہے ہیں یا کوشش کی جا رہی ہے یا مشکل ہے, اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی پاکستان کے انسٹیٹیوشنز پہ اٹیک جاری ہے جس کی بار بار شکایت کی جاتی ہے. کوئی پلان ہے اس کے حوالے سے کریک ڈاؤن کرنے کا؟ دیکھیں یقیناً ہے, ہم کسی کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے معصوم شہریوں کا قتل و غارت کریں, وہ ہمارے سیکورٹی فورسز پہ حملے کریں. ہم ان کے خلاف آئی بی اوز کریں گے, ہم ان کے خلاف آپریشنز کریں گے, ان کو ان کی بلوں سے ڈھونڈیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کیفے کردار تک ضرور پہنچایا جائے گا. کسی ایک پاکستانی کا خون کا ایک قطرہ بھی بہت مقدس ہے ہمارے لیے, اور اس خون کا بدلہ جو ہے وہ ضرور لیا جائے گا. رائٹ. آپ کی گورنمنٹ, آپ کی خاص طور پہ منسٹری بہت زیادہ مشکل معاملات میں بزی رہی ہے, لیکن اعتراض لگتا رہا ہے آپ پہ بھی, آپ کی گورنمنٹ کے اوپر
کہ شاید ایک پارٹی کو زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو ایڈریس دیٹ؟ یہ پیپلز پارٹی نے بھی الزام لگایا, پی ٹی آئی نے بھی لگایا, کچھ اینالسٹ نے بھی لگایا, اب تو اختر مینگل صاحب نے بھی کہہ دیا. دیکھیں اس الزام کا تو میں کیا جواب دوں. ایسی یہ الزام ہی غلط ہے, اس طرح کی بالکل کوئی بات نہیں ہے. ہم یہاں پر اسسٹ کرنے آئے ہیں ایک لمیٹڈ سے مینڈیٹ اور ایک لمیٹڈ سے ٹائم کے لیے, تو وی آر دیئر ٹو اسسٹ ایوری ون. رائٹ. سو آپ کے خیال سے یہ ایک الیکشن کی کیمپین کی وجہ سے الزام لگا رہے ہیں ہوا میں؟ دیکھیے پروپیگنڈا ٹول تو ہو سکتا ہے, ان کے آپس کے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں. ہم تو سب کے لیے ایکول گراؤنڈز ہیں. ابھی دیکھیں نا پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہوئے نا چیئرمین کرکٹ بورڈ, تو ہم نے تو ان کو نہیں ہٹایا, وہ انہی کے نامینیز ہیں, وہ چلتا رہے اپنا کام کرے ہر کوئی. ہم تو زیادہ انٹرفیئر ہی نہیں کر رہے کسی معاملے میں. آن اے سیریس نوٹ, جو کارکردگی رہی ہے کرکٹ ٹیم کی, ان کو ہٹانا چاہیے نہیں تھا ویسے؟ اٹس اے سیریس کویسچن. دیکھیں آنے والی حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے. آپ کو کیسی لگی کارکردگی؟ اپنا اوپینین تو دے دیں. دیکھیں میں اتنا کوئی کرکٹ کو آبزرو نہیں کرتا ہوں, میں اتنا شوق نہیں رکھتا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ ٹیم جو ہے وہ جاتی ہے کھیلنے کے لیے, اور جیت اور ہار جو ہے وہ گیم کا حصہ ہے. کبھی انسان جیتتا بھی ہے اور ہارتا بھی ہے. ہمیں اپنے ہیروز کو انکریج کرتے رہنا چاہیے. بہت دفعہ انہوں نے ہمارے لیے جیتے بھی ہیں, اگر ایک دفعہ ہار گئے ہیں تو کیا ہو گیا. بگٹی صاحب, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ کے لیے یہی دو جماعتیں زیادہ بات کر رہی ہیں. 21 اکتوبر کو نون لیگ کا جلسہ ہوا, اچھا جلسہ ہوا. 22 اکتوبر کو پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشن کی انتظامیہ نے اجازت دی, لیکن پولیس نے نہیں ہونے دیا. یہ سارا پروونشل گورنمنٹ کے اوپر اس کا بار ہے, یا ڈو یو تھنک کہ یو ہیو این اوپینین آن دیٹ؟ میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں ان کو اجازت نہیں ملی. یہ پروونشل گورنمنٹ روزانہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی سیکورٹی دی جا سکتی ہے, کون لوگ ہیں, کیا دوبارہ 9 مئی کو تو رپیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ دوبارہ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں. ہمارے پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی آرگنائزڈ قسم کی سازش کی گئی 9 مئی کو, تو اگر اس طرح کی کوئی ریپیٹیشن ہوگی اس کی اجازت تو قطعاً نہیں دی جائے گی. سو کین وی ناؤ سے کہ 9 مئی پوسٹ 9 مئی پی ٹی آئی کو اب اسپیس نہیں دی جائے گی؟ سو لیٹس بی اوپن اباؤٹ دس پالیسی. نہیں دیکھیں پی ٹی آئی کو تو نہیں, مطلب پی ٹی آئی ایز اے جماعت تو نہیں, لیکن وہ ونڈریبل لوگ جنہوں نے پہلے یہ حرکت کی تھی ان کے لیے تو ظاہر اسپیس کم ہے. سو ان کو ڈسٹنگوش یا ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے کہ کون سے لوگ ہیں جو شامل ہیں اور کون سے نہیں ہیں؟ وی ہیو دا سسٹم جی. پاکستان کی کیپیسٹی ہے, ہمارے اسٹیٹ ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. تو پولیس کے پاس کیپیسٹی ہے, ایجنسیز کے پاس ہے, ایف آئی اے کے پاس ہے, تو آئی بی کے پاس ہے. یہ سارے ادارے جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں, اور وہ میک شور کریں گے کہ پاکستان میں دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ ہو جو 9 مئی کو ہوگی. رائٹ انڈیڈ. فواد چودھری کو کل عدالت میں پیش کیا گیا, ہاتھ میں ہتھکڑی تھی, چہرے پہ کپڑا بھی تھا جس پہ ان کے بھائی جو کہ وکیل بھی انہوں نے اعتراض کیا. اس کے علاوہ بھی اس پہلے بھی گرفتاریوں میں یہ ایسے ہوتا رہا ہے. ڈو یو تھنک یہ نارمل پروسیجر ہے؟ دیکھیں فواد از اے گڈ فرینڈ, اور مجھے نہیں پتا کہ یہ کس طریقے سے ان کے ساتھ کس قانون کے تحت یہ کیا گیا ہے. پولیس نارملی اپنا سارا پروسیجر خود چلا رہی ہوتی ہے. اب اتنی چھوٹے لیول پہ تو ہم لوگ نہیں جا رہے ہوتے کہ ایک چیز دیکھیں کون کیا کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس سے ضرور پوچھیں گے کہ اگر وہ قانون کے تحت ہی ہے تو اس میں کیا حرج ہے. سو ایک بڑی اہم آج اناؤنسمنٹ پہلے پرائم منسٹر نے کی. انہوں نے کہا تعلیمی اداروں میں منشیات کی فروخت و استعمال کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ کیا ہے. ایک اہم اجلاس بھی ہوا, آپ کی سربراہی میں انہوں نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے. آپ نے پھر اس کا ایک اور ٹویٹ آپ نے اس کا جواب بھی دیا. یقیناً ایک بہت بڑا مینس ہے. کیا انفارمیشن ہے؟ پہلے تو ضرور ہمیں بتائیں کہ کس حد تک یہ اس وقت ایک ایشو ہے پاکستان کا, اینڈ واٹ ایگزیکٹلی ڈو یو پلان ٹو ڈو اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے فریہ, یہ ایک بڑا سیریس چیلنج ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھار آج وزیر اعظم صاحب نے کہا میٹنگ میں کہ یہ ٹیررزم سے بھی بڑا چیلنج ہے, تو واقعی یہ ٹیررزم سے بڑا چیلنج ہے. ہم اپنے ینگسٹرز کو اگر آئس پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ لگا رہے ہیں تو ہم کیا پروڈکٹ بنا رہے ہیں؟ انہوں نے دنیا میں کمپیٹ کرنا ہے. تو اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بہت زیادہ شکایتیں آ رہی تھیں کہ ڈرگز مل بھی رہے تھے, اور پھر جس طریقے سے ویکینڈز پہ یہاں پر پارٹیز ہوتی ہیں اور اس میں جس طرح کا ڈرگ استعمال ہوتا ہے, تو یہ ہم اپنی سوسائٹی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی ہوگا, اور جو بھی اس کے بڑے بڑے وہ ہوں گے ان کو اسپیئر نہیں کیا جائے گا. اسپیشلی جو آئس ہے اور اس طرح کے جو ہارڈ کور نارکوٹکس ہیں ان کے اگینسٹ
جو ہے وہ کمپین چلائی جائے گی اور سخت سے سخت سزائیں دلوائی جائیں گی. یہ بڑا ضروری ہے سرفراز بگٹی صاحب، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس میں بڑے ایک ایلیٹ سرکل ہے، ایک پورے اسکولز کی ایک پورا انتظامیہ ہے. کیا وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گی؟ کیونکہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اسلام آباد میں بچے ہی بتاتے ہیں کہ اس جگہ پر یہ چیز اویلیبل ہے، اس اسکول میں یہ معاملات ہو گئے. اینڈ دیز آر ون آف دا بیسٹ اسکولز یا بیسٹ کالجز. سو یہ تو زبان زد عام ہے، اس پہ ایکشن کیسے کریں گے؟ کوآپریٹ نہیں کیا تو ان کے لائسنسز کینسل کریں گے. یہ کیا بات ہے؟ حکومت سے کیوں نہیں کوآپریٹ کریں گے؟ جو بھی اسکول انتظامیہ ہوگی اس کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا اور وہ کوآپریٹ کریں گے، اور ہم اس کو میک شور کریں گے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز میں یہ جو ڈرگز ہیں ان کا خاتمہ ہو. سو کیا آپ نے کہا کہ لائسنسز کا کینسل ہو سکتے ہیں اگر کوآپریٹ نہ کریں، لیکن جو اس میں انوالوڈ ہیں یا جو بچے اس کا وکٹم ہیں ان کے حوالے سے کیا پلاننگ ہوگی؟ دیکھیں، وکٹم کے لیے تو ہمارے ہاں پلان ہے، پنجاب گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، ہم ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنا رہے ہیں. لیکن جو اس میں انوالو ہیں، جو اس کا بزنس کر رہے ہیں، جو پھیلا رہے ہیں، ان کے خلاف تو سخت ایکشن ہوگا. سو ایگزیکٹلی اس کا نیکسس کہاں پہ ملتا ہے جا کر؟ اس پوری جو آپ نے کہا کہ ڈرگز بڑی پریولنٹ ہو گئی ہیں، یہ کدھر سے آ رہی ہیں؟ فریہ، اب یہ تو انویسٹیگیشن کوئی آپ کو بتا سکتا ہے انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد. ظاہر اس لیول پہ تو ہم نے صرف ان کو ڈائریکشنز ہی دینی ہے اپنے اداروں کو، جس میں ANF ہے، پولیس ہے اور باقی ایجنسیز ہیں، کہ وہ سارے اس کو اس جو مینس ہے اس کو ختم کریں اور اس میں ہماری مدد کریں. بہت زیادہ جو آپ کو ہیل کیا گیا جب آپ کو یہ پوزیشن ملی، اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے. کس طریقے کے حالات دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ ایز انٹیریئر منسٹر ناؤ؟ ہاؤ یو لوکنگ ایٹ دی سچویشن ان بلوچستان؟ دیکھیے، بلوچستان میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو ایک دو انسیڈنٹس ہوئے ہیں، تربت میں پے در پے دو واقعات ہوئے جس میں معصوم پنجابیوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، مزدور تھے، لیبرز تھے، ایتھنک بنیادوں پر ان کو شہید کیا گیا. اسی طرح جو سیکورٹی فورسز پہ حملہ ہوا وہ بھی بہت بڑا حملہ تھا. تو میرا خیال ہے کہ بلوچستان میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ اتنی تسلی بخش نہیں ہے، لیکن اتنی الارمنگ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو ہینڈل نہ کر سکیں. رائٹ. الیکشن کے حوالے سے آپ کی اپنی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ You will not be competing election? No comments for you. سوچا ہے اس بارے میں؟ اس پہ کمنٹ نہیں کر رہا میں. کوئی یہ جو خبریں ہیں کہ آپ لوگ نون میں ضم ہو جائیں گے، انہی کو کر دیں، آج ڈینائی کر دیں ان کو؟ نہیں، ابھی فی الحال تو دیکھیں میں نہ ڈینائی کر رہا ہوں نہ ایکسیپٹ کر رہا ہوں. سو سرفراز بگٹی کی اپنی لائف کیسے چینج ہوئی ہے آفٹر ٹیکنگ دس پوزیشن؟ بہت زیادہ مصروفیت بڑھ گئی ہے. آئی ایم انیبل ٹو گیو ٹائم ٹو مائی چلڈرن اینڈ مائی وائف اینڈ فیملی اینڈ ٹرائبسمین. سب سے زیادہ تو جو ہمارا ووٹر ہے اس کو میں ٹائم نہیں دے پا رہا، اس کا مجھے افسوس ہے. رائٹ. سرفراز بگٹی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. اہم باتوں پر انٹیریئر منسٹر نے ہمیں جواب دیا. نظر یہی آ رہا ہے الیکشن کے حوالے سے، اب تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا اسپیکولیٹ مت کریں. کیا کیا ایشوز ہو سکتے ہیں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے انٹیریئر منسٹری کی کیا کیا پلاننگ ہے؟ ڈو گیو می یور فیڈ بیک. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.